अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुनाने लगी हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है मिर्च मिसाला। उसकी लाठी बे आवाज़ है। जब ये उसके हुक्म से हरकत में आती है तो दौलत के पहाड़ बेवक़्त ज़र्रों में तब्दील हो जाते। लेकिन इंसान ने कभी अपने माजी से सीखने की कोशिश नहीं की। वो अपने तौर पर नया तजर्बा करके देखना चाहता है। उसे बड़ी शिद्दत के साथ ये खुशफहमी होती है कि अगर पहले किसी से कुछ गलत हो गया था तो अब वैसा नहीं होगा। ठीक है, अब वैसा नहीं होता, मगर उससे भी बढ़कर बुरा हो जाता है। जिन लोगों के पास बेअंदाज़ा दौलत होती है वो हर काम को पैसे की ताकत के बल पर करने के आदी होते हैं। इस आदत की वजह से वो गलत सही की पहचान और जायज़ की तमीज़ भूल जाते हैं। फिर कानून कुदरत हरकत में आ जाता है। इस तमहीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। 11 फरवरी की सिपहर जो पहला शख्स मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ, उस पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन में फ़ुटबॉल का तस्वर उभरा। वो पस्ता कामत नहीं था, ताहम मयाना कद के साथ ही वो इस कदर फ्रबा था कि उसकी लंबाई चौड़ाई में तमीज़ करना कोई आसान काम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और बैठने के लिए कहा। वो मुझसे मुसाफा करने के बाद उन कुर्सियों की तरफ बढ़ गया जो मेरी मेज़ के सामने विजिटर्स के लिए रखी हुई थी। जब वो बैठ चुका तो मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम अमीन है। मैं अपने छोटे भाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। मेरे सामने मौजूद उस फुटबॉल नुमा अमीन की उम्र 45 के करीब नज़र आती थी। उसके चेहरे पर 2-3 रोज़ का बड़ा हुआ शेव मौजूद था और जब वो बोला तो उसके दांतों ने मुझे ये भी बता दिया कि वो पान खाने का आदी था। ताहम इस वक्त वो इस नौयत के शुगल में मसरूफ़ नहीं था। मैंने रफ पैड को अपने सामने रखा और कलम को संभालते हुए अमीन से पूछा, अमीन साहब, आपके भाई का नाम क्या है और उसकी वजह से आपको मेरे पास क्यों आना पड़ा? मेरे छोटे भाई का नाम नासिर है। नासिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नासिर को पुलिस ने कब गिरफ्तार किया है? 2-3 दिन पहले का वाक़या है। 9 फरवरी को सिपहर में। आज फरवरी की 11 तारीख थी और अमीन के भाई की गिरफ्तारी 2 रोज़ पहले अमल में आई थी। नासिर को पुलिस ने किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है? मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक सीधा सादा और अपने काम से काम रखने वाला इंसान है। मैंने आपके भाई की शराफत का सर्टिफिकेट नहीं मांगा अमीन साहब। फ़िलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस ने आपके छोटे भाई को किस इल्ज़ाम के तहत गिरफ़्तार किया? पुलिस ने नासिर को बड़े घिनौने इल्ज़ाम के तहत गिरफ़्तार किया वकील साहब। उसे एक नामहरम लड़की के साथ फ़ाहिश हरकतें करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। और वो नामहरम लड़की कौन है? उस हरामज़ादी का नाम सीमा है। वह नफ़रत आमेज़ लहजे में बोला, इसका मतलब है आप सीमा को अच्छी तरह जानते हैं। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। पुलिस ने नासिर और सीमा को किस जगह फ़ाहिश हरकतें करते देखा था? कहाँ से उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया? ऐसी कोई बात नहीं है वकील साहब, नासिर इस किस्म का लड़का नहीं है। अमीन साहब, मैं अपनी तरफ से आपके भाई को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा। नासिर, आपके बकौल नासिर बेकसूर है तो यकीनन वो बेकसूर होगा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस केस में पुलिस का स्टैंड क्या है, ताकि बेहतर अंदाज में आपके भाई की मदद की जा सके। मेरी बात उसकी समझ में आ गई। बोला, पुलिस ने नासिर और सीमा को सी व्यू के इलाके से गिरफ़्तार किया है। आपकी रिहाइश कहाँ पर है अमीन साहब? PIB कॉलोनी यानी पीर इलाही बख्श कॉलोनी। और सीमा कहाँ की रहने वाली है? सोल्जर बाज़ार, निश्तर पार्क के करीब सीमा के बाप का आलीशान बंगला है। तो इसका मतलब है आप सिर्फ सीमा ही को नहीं बल्कि उसके बाप को भी अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, पुलिस ने नासिर और सीमा को सी व्यू के इलाके में नाजेबा और फाहिश हरकत करते देखकर गिरफ्तार किया। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि ये दोनों जाए वकुआ पर मौजूद थे।
اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیں کہ وہ دونوں کوئی بری حرکت نہیں کر رہے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دونوں کس ضروری کام سے ساحل سمندر پر موجود تھے، ایک کا گھر PIB کالونی میں اور دوسرے کا نشتر پارک کے قریب۔ یہ کمبینیشن میری سمجھ میں نہیں آ رہا امین صاحب۔ میں سمجھتا ہوں میرے بھائی کو اس مصیبت میں پھنسانے کے لیے اس حرافہ سیما نے ایک سوچی سمجھی سازش سے کام لیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں سیما سلمہ کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ یہ سلمہ کون ہے؟ وکیل صاحب، سلمہ سیما کی سوتیلی ماں ہے۔ سیما کی سوتیلی ماں کی آپ کے بھائی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ ناصر کو پھنسانے کے لیے اپنی سوتیلی بیٹی کو کیوں استعمال کرے گی؟ اصل میں سلمہ کو ناصر سے نہیں بلکہ مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ سلمہ کا آپ سے کیا تعلق؟ 3.5 سال پہلے تک وہ میری بیوی تھی، ہمارے درمیان بن نہ سکی اور میں نے اسے طلاق دے دی۔ بعد میں اس نے ایک مالدار آدمی رمضانی بھائی سے شادی کر لی۔ یہ سیما رمضانی کی پہلی بیوی سے ہے اور رمضانی بھائی کی اکلوتی اولاد بھی۔ اب معاملہ کچھ کھل کر سامنے آیا تھا۔ امین صاحب، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جناب، میں تو اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے بھائی کو پولیس کے جھمیلے سے نکال لیں۔ میری نظر میں وہ معاملہ اتنا پیچیدہ یا سنگین نہیں تھا کہ اسے حل کرنے کے لیے کسی وکیل کی خدمات حاصل کی جاتی۔ اگر امین چپ چپاتے پولیس والوں کی حسب منشا حرارت سے ان کی مٹھی گرم کر دیتا تو بآسانی ناصر کی گلو خلاصی ہو جاتی۔ میں نے اس حوالے سے امین کو بریفنگ دی اور کہا اس طرح آپ میری بھاری فیس اور عدالتی اخراجات سے بچ جائیں گے۔ علاوہ ازیں عدالت کے درجنوں چکر کاٹنے میں نہ تو وقت برباد ہوگا اور نہ ہی ذہنی کوفت برداشت کرنا پڑے گی۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، تو گویا آپ مجھے پولیس کو رشوت دینے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ اسے میرا مشورہ جان کر اپنے ذہن کو الجھانے کی کوشش نہ کریں۔ آج کل یہ چلن عام ہے اور لوگ عدالتی بکھیڑوں میں ملوث ہونے کے بجائے پولیس سے مکا کر کے اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں وکیل صاحب، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں قانون بے توقیر ہوا ہے، تھانوں میں بھی اور عدالتوں میں بھی۔ اور معذرت کے ساتھ یہ خرابی پیدا کرنے میں پولیس اور وکیل دونوں کا ہاتھ ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کے احساسات اور سوچ نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں خود بھی انہی خیالات کا حامی ہوں۔ اسی لیے میں نے کبھی ان وکلاء کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کی جو قانون کے ہاتھ مضبوط کرنے کے بجائے اس میں چور دروازے تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ بات عملاً اس وقت ثابت ہوگی جب آپ مجھے ناصر کے کیس کی پیروی کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ناصر کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ ناصر بے گناہ ہے تو میں ضرور اس کا کیس اپنے ہاتھ میں لوں گا، ورنہ میری طرف سے تو معذرت ہی سمجھیں۔ میں صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے ہر قسم کے کیس نہیں لیا کرتا۔ مجھے آپ کے اصول نے بہت متاثر کیا ہے وکیل صاحب۔ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ ناصر کا کیس ضرور لیں گے۔ آپ بتا دیں کہ میں ناصر کی بے گناہی کے سلسلے میں آپ کو کیسے مطمئن کروں۔ میں آپ سے چند اہم سوال کروں گا، ان کا مجھے سچا اور کھرا جواب چاہیے۔ آپ کے جوابات نے اگر مجھے مطمئن کر دیا تو سمجھ لیں کہ میں آپ کے بھائی کو باعزت بری کرانے میں اپنی تمام تر توجہ اور تجربہ لگا دوں گا۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، پوچھیں، آپ کو مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ پولیس نے سیما اور ناصر کو 2 دن پہلے سی ویو کے علاقے سے نازیبا حرکات کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اب تک انہیں عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا؟ جی ہاں، گزشتہ روز صبح یعنی 10 فروری کو پولیس نے ان دونوں کو عدالت میں پیش کیا تھا۔ اب وہ عدالتی ریمانڈ میں پولیس کسٹڈی میں ہے۔ وہ کون سے تھانے کی حوالات میں بند ہے؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ کیا آپ تھانے جا کر ناصر سے ملاقات کر چکے ہیں؟ جی، جس دن انہیں گرفتار کیا گیا تھا میں اسی رات ناصر سے ملنے تھانے گیا تھا۔ ریمانڈ کے بعد بھی میں نے ناصر سے ملاقات کی کوشش کی لیکن پولیس والوں نے مجھے اس کی اجازت نہ دی۔
جب 9 فروری کی رات آپ ناصر سے ملنے گئے تھے تو اس وقت پولیس نے رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی تھی؟ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی اس دریا دلی کا ایک خاص سبب تھا۔ کیسا سبب؟ وہی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی بیان کیا تھا۔ او، مطلب رشوت؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ بات کس طرح ہوئی تھی؟ جب مجھے پتا چلا کہ میرے چھوٹے بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو میں بھاگا بھاگا سیدھا تھانے پہنچا تھا۔ میں نے قسمیں کھا کر پولیس والوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ناصر ایک انتہائی شریف النفس اور سلجھا ہوا انسان ہے، لیکن وہ ناصر کی بے گناہی کے حوالے سے میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوئے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے ورثاء تھانے آ کر اس کی بے گناہی کے لیے ایسے ہی شور مچاتے ہیں، اور ہم نے تو تمہارے بھائی کو رنگے ہاتھوں رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑا ہے، لہٰذا ان کی بے گناہی اور گناہگاری کا فیصلہ اب عدالت ہی میں ہوگا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہنا تھا جناب؟ جب میں شور مچا کر تھک گیا تو ایک کانسٹیبل مجھے پکڑ کر سائیڈ میں لے گیا اور اس نے مجھ سے رشوت والی بات کی۔ اس کانسٹیبل نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اس نے 2 ٹوک اور کھلے الفاظ میں مجھ سے رشوت دینے کی بات کی تھی۔ بولا اگر میں صبح ہونے سے قبل 50,000 روپے کا بندوبست کر لوں تو وہ لوگ اس کیس کو کورٹ میں نہیں لے جائیں گے، معاملہ یہیں پر رفع دفع کر لیا جائے گا۔ وکیل صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں کسی بھی قیمت پر رشوت کے حق میں نہیں ہوں۔ جب انسان بے گناہ ہو تو اسے اس قسم کے گندے راستے اختیار کرنے کے بجائے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ خدا خود ہی مدد کا کوئی دروازہ کھول دیتا ہے، اور اگر بالفرض میں ایسے کٹر خیالات کا حامل نہ بھی ہوتا تو بھی میرے لیے ایک رات میں 50,000 روپے جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر میں اپنا میڈیکل سٹور فروخت کرنے کے بارے میں بھی سوچتا تو اس میں بھی 2-4 دن لگ ہی جاتے، اور یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہ ہوتا۔ انسان بے گناہ بھی ہو اور پھر بھی خود کو چھڑانے کے لیے وہ اپنا چلتا ہوا کاروبار بیچ دے، یہ سراسر حماقت کا سودا اور گناہ عظیم ہوگا۔ آج سے 35-40 سال پہلے 50,000 روپے کی بڑی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی، اس لیے مجھے بھی حیرت ہوئی کہ پولیس نے منہ پھاڑ کر اتنی زیادہ رقم کیسے مانگ لی تھی۔ امین صاحب، آپ نے جو گناہ عظیم کے الفاظ استعمال کیے ہیں ذرا ان کی وضاحت کر دیں گے؟ جناب، سیدھی سی بات ہے، جو گناہ یا قصور آپ نے کیا ہی نہیں اس میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کو رشوت دینا پڑے، یہ تو سیدھا سیدھا خدا کے وجود اور اس کے نظام انصاف سے انکار ہے۔ آپ کی دلیل بڑی ٹھوس ہے۔ پولیس کی رشوت خوری کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ناصر والے معاملے میں انہیں 10-15 ہزار سے کام چلا لینا چاہیے تھا۔ 50,000 تو انہوں نے بہت زیادہ مانگ لیے تھے۔ آپ نے ان سے رقم کے زیادہ ہونے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی؟ میں ان سے پوچھا تھا کہ اتنے زیادہ پیسے کس بات کے؟ پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر صبح ہونے سے پہلے رقم کا انتظام نہ ہوا تو وہ ناصر کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد ایسا مضبوط چالان بنائیں گے کہ اگر اسے سنگسار نہ بھی کیا گیا تو اتنے کوڑوں کی سزا ضرور ہو جائے گی کہ اس کا زندہ رہنا ناممکن ہوگا۔ ایک دم بکواس ہے۔ اس نامراد کانسٹیبل نے آپ کے سامنے سزا کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ حدود آرڈیننس کے دائرے میں آتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کل سنگسار یا کوڑوں والی سزا مروج بھی نہیں رہی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے عدالتی نظام میں حدود آرڈیننس کے کیس کو ثابت کرنا ناممکن کی حد تک مشکل ہے، اور ناصر کا معاملہ دور دور تک حدود آرڈیننس کو نہیں چھوتا۔ میں سمجھتا ہوں بدبخت کانسٹیبل نے محض آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ ایشو اٹھایا ہے تاکہ آپ گھبرا کر رقم کے بندوبست میں لگ جائیں۔ ہاں، میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی مجھے ایک بات دکھائی دے رہی ہے۔ کون سی بات امین صاحب؟ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سیما کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، اس لیے انہوں نے کچھ زیادہ ہی منہ کھول لیا تھا، لیکن یہی لگتا ہے کہ سیما کے باپ رمضانی بھائی کے ساتھ کوئی ڈیل ہو نہیں سکی، اسی لیے پولیس نے دونوں ملزموں کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ اب تو یہ کیس عدالت ہی میں جائے گا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اب یہ کیس عدالت میں جائے یا تھانے میں رہے، میں ناصر کی وکالت ضرور کروں گا۔ وہ بولا، میں چاہتا ہوں آپ ایک بار تھانے جا کر ناصر سے ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے اس کی زبانی آپ کو کوئی اہم بات پتہ چل جائے۔ یہ تو بہت ضروری ہے امین صاحب، صرف ناصر ہی سے نہیں، میں باری باری دونوں سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ دونوں مطلب؟
یعنی ناصر اور سیما۔ سیما سے آپ کیوں ملیں گے؟ ایک بات بتائیں امین صاحب، نازیبہ حرکات کے الزام میں پولیس نے کیا صرف ناصر کو گرفتار کیا ہے؟ نہیں جناب، ناصر کے ساتھ سیما کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا یہ مقدمہ صرف ناصر پر چلنے والا ہے؟ دونوں پر چلنے والا ہے جناب۔ کیا صرف ناصر عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے؟ دونوں ہیں جی۔ جب ہر معاملے میں شروع سے اب تک وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو اس کیس کے اختتام تک وہ ساتھ ساتھ ہی دکھائی دیں گے۔ جب دونوں پر ایک ساتھ مقدمہ چلے گا اور ہر پیشی پر انہیں ایک ساتھ عدالت میں لایا جائے گا تو میری ان دونوں سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ میں ممکن ہے کوئی اور ہی چکر چلا ڈالوں؟ کیسا چکر وکیل صاحب؟ امین صاحب، کیا آپ کے علم میں ہے کہ پولیس نے سیما کے باپ رمضانی بھائی سے کتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں ہے تو پتہ لگانے کی کوشش کریں اور کسی طرح رمضانی بھائی کو گھیر کر میرے دفتر لے آئیں۔ جناب، آپ تو ایک ناممکن کام کے لیے کہہ رہے ہیں۔ رمضانی بھائی کو سلمہ کبھی بھی ادھر نہیں آنے دے گی۔ نہ آنے دے، مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ امین صاحب، کیا کوئی پریشانی ہے؟ جناب، اس طرح تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیسی گڑبڑ امین صاحب؟ جناب، اگر آپ دونوں طرف کے معاملات میں ایک جیسی دلچسپی لینے لگیں گے تو ناصر کے ساتھ ساتھ سیما بھی چھوٹ جائے گی، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ میرے خیال میں اگر ناصر اور سیما کا وکیل کوئی ایک ہی شخص ہو تو استغاثہ کے غبارے کی ہوا ایک ہی پیشی میں نکل جائے گی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ کیا مطلب امین صاحب؟ میں چاہتا ہوں ناصر چھوٹ جائے اور سیما کو رگڑا لگتا رہے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ سیما سے آپ کو کیا دشمنی ہے؟ اگر وہ نادانستگی میں اپنی سوتیلی ماں سلمہ کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئی ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ایک بات ذہن نشین کر لیں امین صاحب، ناصر اور سیما کے فعل کی سنگینی ایک سی ہے۔ اگر سزا پائیں گے تو دونوں، اور باعزت بری ہوں گے تو بھی دونوں۔ بلکہ اس نوعیت کے معاملات میں لوگوں بلکہ عدالت کی ہمدردیاں بھی عورت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور عموماً یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ساری بدماشی لڑکے کی ہوگی، وہی اس لڑکی کو ورغلا کر کہیں ویرانے میں لے گیا ہوگا۔ آپ اپنی پوزیشن کی نزاکت اور معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ میری بات اس کی عقل میں آ گئی۔ بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب۔ آپ کے اور آپ کی سابق بیوی سلمہ کے درمیان جو بھی رنجش اور چپکلش ہے اسے فی الحال ایک طرف رکھ دیں۔ اس وقت آپ دونوں پارٹیوں کا دشمن پولیس یعنی استغاثہ ہے۔ اگر آپ دونوں فریق کندھے سے کندھا ملا کر استغاثہ سے فائٹ کریں گے تو جیت بھی آپ دونوں ہی کے حصے میں آئے گی، ورنہ یہ کیس چوں چوں کا مربع بن کر رہ جائے گا۔ وکیل صاحب، میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ ویسے مجھے امید نہیں کہ سلمہ اینڈ کمپنی میری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس عورت کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے دماغ کا ہر پیچ الٹا کسا ہوا ہے۔ آپ کو ان سے اپنی کوئی بھی بات منوانے کی کوشش نہیں کرنا امین صاحب۔ آپ صرف کسی بھی طرح رمضانی بھائی کو میرے پاس لے آئیں۔ سلمہ سے تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سیما رمضانی بھائی کی سگی بیٹی ہے، لہٰذا بات بھی اسی سے ہوگی، اور جو بات بھی ہوگی میں خود کروں گا۔ آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے اپنی فیس وصول کر کے اسے رسید بنا کر دے دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس معاملے پر غور کرنے لگا۔ امین ویسے تو ہر لحاظ سے مجھے معقول انسان ہی لگا تھا، لیکن جہاں تک اس سیما کو رگڑا لگانے کے حق میں تھا تو اس کا یہ رویہ نامعقولیت کی حدود میں داخل ہو جاتا تھا، اور میں نے اپنے خیالات کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا جس پر اسے خاصی ندامت بھی ہوئی تھی۔ میری معلومات کے مطابق سلمہ امین کی سابق بیوی تھی۔ واضح رہے کہ میں نے اپنی جن معلومات کا حوالہ دیا ہے وہ امین سے پہلی ملاقات پر تو نہ ہونے کے برابر تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا رہا تھا۔ لیکن چونکہ یہ کہانی مذکورہ واقعے کے بعد لکھی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے میں بہت سی بات کی باتیں ابھی سے بتا رہا ہوں۔ امین کے مطابق سلمہ ایک طرح دار، پرکشش اور خوبصورت عورت تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا عیب حد سے بڑھی ہوئی خواہشات اور بد کلامی تھا۔ امین کی جو آمدنی تھی اس کے مطابق علاقے ہی میں اس نے رہائش اختیار کر رکھی تھی،
مگر سلمیٰ کو شہر کے کسی پوش علاقے میں وسیع و عریض بنگلے اور چمچماتی گاڑیوں کی خواہش تھی۔ قیمتی ملبوسات، بیش بہا جیولری، گھومنا پھرنا، پارٹیاں اٹینڈ کرنا وغیرہ وغیرہ اس کے دلی شوق تھے، اور امین یہ سب کچھ مہیا نہیں کر سکتا تھا۔ 3 ہٹی کے قریب اس کا ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور تھا جہاں سے محدود آمدنی ہوتی تھی، اور اس محدود آمدنی میں وہ سلمیٰ کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا تھا۔ جب طلب و رسد میں اتنا بڑا تضاد آ جائے تو جھگڑا لازمی قرار پاتا ہے، لہٰذا امین اور سلمیٰ میں صبح شام لڑائی ہونے لگی۔ امین سلمیٰ کے نت نئے مطالبات یا فرمائشوں سے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا تھا جتنا اس کی بد کلامی اور بد زبانی سے۔ سلمیٰ کی ساری خوبصورتی اس کے خاموش رہنے تک تھی، جیسی وہ زبان کھولتی اس کی اصلیت کھل جاتی تھی۔ بہرحال یہ گاڑی زیادہ عرصے تک چل نہ سکی اور سچ ہو کر امین نے ایک روز سلمیٰ کو طلاق دے دی۔ وہ جتنا عرصہ بھی ایک چھت کے نیچے رہے، ان کی اولاد وجود میں نہ آ سکی۔ سلمیٰ کے فوراً بعد امین نے سائرہ نامی ایک خاتون سے شادی کر لی تھی، جس سے اس کی ایک 2 سالہ بیٹی کومل بھی تھی۔ امین کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ امین سے چھوٹی 2 بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی ناصر امین کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ گریجویشن کر رہا تھا اور پڑھائی سے جتنا بھی وقت مل جاتا وہ میڈیکل سٹور والے کام میں امین کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ عموماً شام 5 بجے کے بعد میڈیکل سٹور پر آ جاتا تھا۔ دوسری طرف سلمیٰ نے امین سے طلاق پانے کے بعد کچھ عرصہ آرام کیا، پھر اس نے رمضانی بھائی سے شادی کر لی۔ رمضانی کی بیوی فوزیہ 6-7 سال پہلے انتقال کر گئی تھی اور سیما اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ رمضانی کا عالیشان بنگلہ نشتر پارک کے قریب واقع تھا۔ رمضانی کا طارق روڈ پر آٹو سپیئر پارٹس کا بزنس تھا جو ٹھیک ٹھاک چلتا تھا۔ سلمیٰ اور رمضانی بھائی کی عمروں میں لگ بھگ 15 سال کا فرق تھا۔ رمضانی سلمیٰ کے معیار کا سیٹ تھا یا نہیں، بہرحال اس نے اپنی مرضی اور پسند سے رمضانی بھائی سے شادی کی تھی اور یقیناً خوش بھی ہوگی۔ میں نے اگلے روز تھانے جا کر حوالات میں ناصر اور سیما سے ایک بھرپور ملاقات کر لی۔ دونوں کو حوالات کے الگ الگ کمروں میں رکھا گیا تھا۔ میں چونکہ اپنے ذہن میں ایک مخصوص پلان لے کر گیا تھا، لہٰذا میں نے پہلے سیما سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ ان دونوں کو الگ الگ حوالات میں رکھا گیا۔ سیما کی عمر 25 کے آس پاس رہی ہوگی۔ اس نے تازہ ماسٹرز کیا تھا۔ وہ ایک قداور صحت مند لڑکی تھی، رنگت سانولی، آنکھیں موٹی، اور ان موٹی آنکھوں پر نظر کا چشمہ بھی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی اور سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے اور میں ایک وکیل ہوں۔ وکیل؟ کیا آپ کو پاپا نے یہاں بھیجا ہے؟ سیما کی آنکھوں میں ایک خاص نوعیت کی ہوشیاری پائی جاتی تھی۔ میں نے اسے چکر دینے کے لیے کہا، کیا تمہارے پاپا نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا؟ نہیں، جبھی تو مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ تم حیران ہونا چھوڑ دو، مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا، بس مجھے پتہ چلا کہ پولیس نے تم دونوں بے گناہوں کو زبردستی ایک بیہودہ الزام کے تحت حوالات میں بند کر رکھا ہے، تو میں خبر لینے آ گیا۔ تو کیا آپ کوئی خدائی فوجدار قسم کے وکیل ہیں؟ ایک بات سے مجھے شدید حیرت ہوئی تھی کہ سیما ذرا بھی گھبرائی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، ورنہ اسے جس نوعیت کے سنگین الزام میں حوالات میں رکھا گیا تھا اس کی روشنی میں اسے بے حد ہراساں اور وحشت زدہ دکھائی دینا چاہیے تھا۔ اب یا تو وہ آہنی اعصاب کی مالک تھی یا پھر اسے کسی اور بات سے بڑی بھرپور تسلی تھی کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، تم مجھے کچھ اسی قسم کا وکیل سمجھ لو۔ میں تم دونوں کو قانونی تحفظ فراہم کر کے اس جھمیلے سے نکالنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، یہ قصہ کیا ہے؟ مجھے امید تو یہی تھی کہ مدد کا سن کر وہ فوراً مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن اس نے میری توقع کے برعکس جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ وکیل صاحب، میں آپ کو نہیں جانتی۔ میں کسی اجنبی شخص سے اپنا معاملہ ڈسکس نہیں کر سکتی۔ پہلے آپ اپنا مکمل تعارف کرائیں، پھر میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہیے یا نہیں۔ تعلیم یافتہ تو وہ تھی ہی، لیکن اپنی باتوں سے وہ ذہین بھی ثابت ہو رہی تھی۔
ورنہ میں نے بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو بھی بڑی جہالت کی باتیں کرتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں ابھی تک تو ناصر کا وکیل ہوں، تم چاہو گی تو تمہارا وکیل بھی بن جاؤں گا۔ ناصر؟ اس نے ناصر کا نام لیتے ہوئے ایسا منہ بنایا جیسے کسی غلیظ اور بدبودار چیز کا ذکر کر رہی ہو۔ سوری وکیل صاحب، مجھے کسی قسم کی قانونی مدد کی ضرورت نہیں۔ آپ خود کو اپنے موکل تک ہی محدود رکھیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں قانونی مدد کی ضرورت نہیں؟ جب کوئی انسان پولیس کسٹڈی میں آتا ہے تو عدالتی بکھیڑوں سے بچنے کے لیے اسے لازماً کسی وکیل کی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ آپ کو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں وکیل صاحب، میرے لیے میرے پاپا ہی کافی ہیں۔ وہ اگر مناسب سمجھیں گے تو میرے لیے کوئی قابل وکیل کر لیں گے۔ آپ جا کر اپنے موکل کو سنبھالیں۔ اس کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے مجھے اس پر جو شک ہوا تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ میرے لیے میرے پاپا ہی کافی ہیں، تو گویا سیما کے پاپا نے آسانی سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیا تھا۔ لگتا ہے تمہارے پاپا نے تمہاری رہائی کے لیے کوئی بندوبست کر رکھا ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ سوری وکیل صاحب، آپ ایک ایسے آدمی کے وکیل ہیں جس کی وجہ سے میں مصیبت میں پھنسی ہوں۔ میں اس کم بخت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ کمال ہے، ناصر کے بھائی امین کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں سلمہ کی وجہ سے ناصر اس بکھیڑے میں پھنسا ہے اور تم ناصر ہی کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہو۔ وہ دونوں بھائی اول درجے کے جھوٹے ہیں، اور جہاں تک سلمہ کا تعلق ہے تو سوتیلی ہی صحیح، وہ میری ممی ہے، میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی۔ سیما کے دو ٹوک انداز نے بتا دیا کہ ناصر کی کہانی الٹ چکی ہے۔ سیما اسے بیچ منجھدار میں چھوڑ کر کنارے پر پہنچنے کی کوشش میں دکھائی دیتی تھی، لیکن میں نے بھی ٹھان لی کہ اسے فرار کا موقع نہیں دوں گا۔ تاہم اس نے جس روکھے پھیکے انداز میں مجھے جواب دیا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس کے پاس سے ہٹ جاؤں۔ میں سیما کو چھوڑ کر ناصر کے پاس آ گیا۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ تمہارے بھائی امین نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا۔ میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا جس میں اس وقت تم گرفتار ہو، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط وکیل صاحب؟ یہ شرط کہ میں تم سے جو بھی سوال کروں تم اس کا سیدھا اور سچا جواب دو گے۔ اگر مجھے تمہارے بیان پر کسی غلط بیانی کا گمان ہوا تو میں تمہاری وکالت سے ہاتھ کھینچ لوں گا۔ جناب، آپ تو میرے لیے نجات دہندہ ہونے والے ہیں۔ میں آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، باتیں بعد میں، پہلے ایک ضروری کام۔ بات ختم کرتی میں نے اپنا بریف کیس کھول لیا۔ ناصر کی عمر 20 کے آس پاس تھی۔ وہ اپنے بھائی کا ریورس تھا، یعنی امین کے مقابلے میں وہ پستہ قامت اور انتہائی دبلا پتلا تھا۔ اس کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے عشق لڑا رہا ہوگا۔ میں نے جلدی ناصر کی درخواست ضمانت، اپنے وکالت نامے اور چند دیگر کاغذات پر ناصر کے دستخط لیے، پھر ان ضروری دستاویزات کو دوبارہ بریف کیس میں رکھنے کے بعد ناصر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی ناصر، یہ کیا سلسلہ ہے جوان؟ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، بلکہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور فوراً ہی بات کی تہہ میں پہنچ گیا۔ جلدی سے بولا، وکیل صاحب، آپ کا اشارہ سیما کی طرف ہے نا؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے ناصر۔ میں تمہارے پاس آنے سے پہلے سیما سے 2-4 باتیں کر کے آیا ہوں۔ سمجھو پیار و محبت تو دور کی بات، وہ تو تمہیں پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔ بس جناب، ایسی ہی بات ہے۔ میں نے بھی اس کے رویے میں کچھ ایسی بات محسوس کی ہے۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے سیما سے جو گفتگو کی تھی وہ ناصر نے نہیں سنی ہوگی۔ اس کا سبب دونوں کے حوالاتی کمروں کے مابین پایا جانے والا فاصلہ اور زاویہ تھا۔ وہ نہ تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کی باتیں سن سکتے تھے۔ میں نے ناصر کی زبان کو رواں کرنے کے لیے ایک جذباتی وار کیا، یار ناصر، مجھے تو لگتا ہے تمہاری محبت میں زیادہ دم نہیں تھا، ورنہ لڑکی نے اتنی آسانی سے کیسے پٹری بدل ڈالی؟ میری محبت میں کوئی کمی نہیں تھی وکیل صاحب، وہی کم ظرف اور بے وفا نکلی۔ تھانے پہنچنے تک سب ٹھیک تھا، یہاں آ کر اس نے نظر پھیر لیے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ناصر،
تمہارے بھائی کا کہنا ہے کہ سیما کی سوتیلی ماں سلمہ نے ایک گہری سازش کے تحت سیما کو تمہارے قریب کیا اور پھر پولیس کی مٹھی گرم کر کے تمہیں اس مصیبت میں پھنسا دیا۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں امین بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور سیما کے حالیہ رویے نے یہ بات ثابت بھی کر دی ہے۔ ہم ایک جیسے الزام میں گرفتار ہو کر ایک ساتھ تھانے پہنچے تھے، پھر عدالت میں بھی ایک ساتھ پیش ہوئے، لیکن یہاں دوبارہ آنے کے بعد وہ بالکل ہی بدل گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سلمہ ہی کی کوئی چال چھپی ہوئی ہے۔ اور سیما کا دعویٰ ہے کہ تمہارے بھائی امین نے کسی گہری سازش کے تحت اسے اس حال کو پہنچایا ہے۔ تم دونوں بھائی اول درجے کے جھوٹے اور دغا باز ہو۔ وہ بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے وکیل صاحب۔ کیسا دھوکہ؟ یہی دھوکہ کہ میں سمجھ رہا تھا وہ میری محبت کے جواب میں مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن حالات اور وقت نے آج ثابت کر دیا ہے کہ اس کی محبت کھوکھلی بلکہ ایک سوچے سمجھے ڈرامے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ مجھے اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ میں امین بھائی کی بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ یہ سارا ناٹک سلمہ نامی اس عورت کے اشارے پر رچایا گیا ہے۔ وہ میری بھابھی ہوا کرتی تھی۔ میں جانتا ہوں سلمہ ایک فتنہ پرور عورت ہے۔ وہ جب تک ہمارے گھر میں رہی اس نے امین بھائی کی زندگی کو عذاب بنائے رکھا۔ ناصر، یہ بتاؤ سیما کے ساتھ تمہارا یہ محبت کا معاملہ کب سے چل رہا تھا؟ جناب، یہ پوچھیں کہ سیما مجھے کب سے الو بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، تو میرے سوال کا جواب دو۔ یہی کوئی 6-7 ماہ ہوئے ہمیں ملتے ہوئے۔ کیا تمہیں یہ بات پتہ تھی کہ سیما اس شخص کی بیٹی ہے جس نے تمہاری سابق بھابھی سلمہ سے شادی کی ہے؟ جی نہیں، شروع میں مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ چند روز پہلے ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا۔ اس پر تمہارا کیا رد عمل تھا؟ ابتدائی رد عمل کے طور پر میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا تھا، لیکن پھر میں فوراً ہی سنبھل گیا۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میرے لیے اطمینان اور سکون کا پہلو یہ تھا کہ سیما مجھے دل و جان سے چاہتی تھی۔ مجھے اس کی محبت کے سامنے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ محبت ریت کی ایک دیوار سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہ ہو سکی۔ میں تمہاری موجودہ دلی حالت اور ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں ناصر۔ وہ بولا، اب ان باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وکیل صاحب۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ ناصر، کیا تم دونوں 9 فروری کی سپہر سی ویو کے علاقے میں فحش حرکتیں کر رہے تھے؟ بالکل نہیں جناب، ہم دونوں تو سمندر کے کنارے بیٹھے بس باتیں کر رہے تھے۔ میری بائک بھی قریب ہی کھڑی تھی۔ ہم ایک دوسرے میں مگن تھے کہ اچانک تو پولیس والے ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی صفائی میں کچھ کہتے انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ہم پہلے بھی 3-4 بار سی ویو آ چکے ہیں، لیکن اس قسم کا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ تم لوگ سی ویو کے علاوہ اور کہاں کہاں ملتے رہے ہو پچھلے 6-7 مہینوں میں؟ کبھی ہم سی ویو کی طرف نکل جاتے تو کبھی قائد اعظم کے مزار پر جا کر بیٹھ جاتے، کبھی کبھار صدر کے کسی ہوٹل میں بھی ملاقات ہو جاتی۔ ویسے زیادہ تر ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں ہمارے دیکھ لیے جانے کا امکان نہ ہو۔ ویسے میرے پاس بائک ہے، لہٰذا آمد و رفت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کیا تم دونوں کے بیچ یہ میل ملاقاتیں سوکھی ہی چل رہی تھی؟ کیا مطلب جناب؟ مطلب یہ کہ تم لوگ آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ بھی کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ کبھی میں نے اسے پرفیوم یا کوئی میک اپ کا آئٹم دے دیا، کبھی اس نے مجھے کوئی شرٹ دلا دی یا کوئی اچھا سا فاؤنٹین پین۔ اور کیا روایتی عاشقوں کی طرح خط و کتابت بھی ہوا کرتی تھی؟ جی ہاں، ہوتی تھی۔ تم سیما کے خطوط تو بڑی محبت اور حفاظت سے سنبھال کر رکھتے ہوگے؟ جی، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، مگر اس کے چہرے پر کوفت ابھر آئی۔ میں سمجھ گیا کہ ان لمحات میں وہ سیما کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہوگا۔ سیما کے چند خطوط تو اب بھی تمہارے پاس گھر میں محفوظ رکھے ہوں گے؟ جی ہاں، 2-3 ہیں۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ مذکورہ لو لیٹرز گھر میں کہاں رکھے تھے۔ اس نے مطلوبہ مقام کی درست نشاندہی کر دی۔ میں نے مزید 2-4 اہم سوالات کے بعد اس کا انٹرویو ختم کر دیا اور کہا، ناصر، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ سیما نے بڑی چال بازی سے تمہیں پولیس کے چکر میں پھنسایا ہے، لیکن تم بالکل فکر نہ کرو۔ میں بڑی توجہ سے تمہارا کیس لڑوں گا اور جلد از جلد تمہیں اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ان حوصلہ افزا الفاظ سے اس کی ڈھارس بندھی۔ میں نے عدالتی معاملات کے حوالے سے اسے کچھ ہدایات دی اور واپس آ گیا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.